बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान करीम में बयान फरमाते हैं कि शैतान कहने लगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला को, क़ाल फ़बिमा अग़वैतनी लअक़उदन्नका सिरातकल मुस्तक़ीम सुम्मा लआतियन्न मिन बैनि ऐदीहिम व मिन ख़ल्फ़िहिम व अन अयमानिहिम व अन शिमाइलिहिम फला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। कि शैतान कहने लगा अल्लाह, क्योंकि तूने मुझे गुमराह किया है, क्योंकि अल्लाह ने उसे कहा था कि सजदा करो आदम को, तो उसने सजदा नहीं किया। तो वो अपनी गलती मानने की बजाय वो अल्लाह सुब्हाना व तआला को ब्लेम कर रहा है कि अल्लाह तूने मुझे गुमराह किया है, इसलिए जिसकी वजह से तूने मुझे गुमराह किया मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। मैं इनके चारों तरफ से हर हीला हर बहाना आजमाऊंगा कि मैं इनको गुमराह कर सकूं। एक मेरी तरकीब फेल होगी तो मैं दूसरी पकड़ लूँगा, दूसरी होगी तो तीसरी पकड़ लूँगा, यानी कि मैं हर तरीके का काम करके खेल करके इनको गुमराह करूँगा ही करूँगा। और इनकी गुमराही का एक निशानी उसने बताई कि जब ये लोग गुमराह हो जाएंगे तो इनमें एक निशानी है जिससे ये पहचाने जाएंगे, फ़ला ताजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, तुम इनमें से अक्सरियत को शुक्र करने वाला नहीं पाओ। ये तुम्हारा खाएंगे, तुम्हारा ही पिएंगे, तुम्हारी ज़मीन पे चले फिरेंगे, तुम्हारे बनाए हुए जिस्म जो अल्लाह की तरफ से इतनी बड़ी अमानत है, अल्लाह की तरफ से दी हुई रूह हमारे अंदर अमानत है अल्लाह की, हमारे अंदर हमारे जिस्म पे लिबास अल्लाह का दिया हुआ, हमारी आंखें अल्लाह की दी हुई, हमारी चारों तरफ जितनी नेमतें सब अल्लाह की, सब कुछ अल्लाह का, लेकिन शुक्र नहीं करेंगे ये लोग। इनके मुंह से सुनोगे तो शिकवा और शिकायत। और शैतान का काम क्या है कि वो अल्लाह को ब्लेम करे, और ये इतने बदबख्त हो जाएंगे कि ये अल्लाह को ही ब्लेम करने लग पड़ेंगे कि ये मेरे हालात ऐसे क्यों हो गया, मेरे पे गुर्बत क्यों आ गई है। इनकी नज़र उन चीज़ों पे होगी जो इनके पास नहीं है, उन चीज़ों पर कतई नहीं होगी जो इनके पास हैं। तो इसलिए शुक्र नहीं पैदा होता। शुक्र करने वाला बंदा वो चीज़ देखता है जो उसके पास है, और शिकवा और शिकायत करने वाला बंदा वो चीज़ देखता है जो उसके पास नहीं है। हर वसवसा और शर का ख्याल जो दिल में पैदा हो ये शैतानी है, और हर नेकी के लिए खैर का ख्याल पैदा हो या नेकी का कोई आइडिया या ख्याल अंदर जहन में आए तो वो फरिश्ते की तरफ से है। तो ये फरिश्ते और इंसान की तरफ से मुसलसल एक टसल चल रही होती है जो कि हमारे अंदर एक हमें जंग की तरह महसूस हो रही होती है। कभी हम नेकी की तरफ पलट रहे होते हैं, कभी हम गुनाह की तरफ पलट रहे होते हैं। तो हमारे अंदर नेकी करने की भी ताकत है, हमारे अंदर गुनाह करने की भी ताकत है। तो हम शैतानी बात मान के शैतान के पीछे चल पड़ते हैं, या फरिश्ते की बात मान के उसकी तरफ चल पड़ते हैं। तो ये डिसीजन हमारा है। शैतान क़यामत के दिन कहेगा फ़ला तलूमूनी लूमू अनफुसकुम, मुझे ब्लेम मत करो कि मैंने तुम्हें गुमराह किया, खुद अपने आप को ब्लेम करो, क्योंकि तुम खुद मेरे पीछे चले थे, मेरे पास कोई तुम्हारे ऊपर जोर नहीं था, मैंने तुम्हें बुलाया तुम मेरी तरफ आ गए। तो शैतान कैसे इंसान को वरगला के ले जाता है और कैसे इंसान को एक नाशुक्रा इंसान बना देता है, और कैसे इंसान का एंड जो है वो जहन्नम का। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कहा फल हक़ अक़ूल लअम्ला अन्न जहन्नम मिनका व मिम्मन तबिअका मिनहुम अजमाइन, कि जो जो तेरे पीछे चलेगा मैं उन सब से जहन्नम को भर दूंगा। तो दुनिया में वो नाशुक्रे होंगे और आखिरत में वो जहन्नमी होंगे। तो ये कितनी खौफनाक बीमारी है। तो कैसे पता चलेगा कि मैं तो कहीं शैतानी चक्कर में नहीं हूँ? क्या मेरे ऊपर तो शैतान का कंट्रोल नहीं है? देखिए, अगर एक घोड़सवार जो होता है उसके ऊपर घोड़े की नकेल पकड़ी होती है उसने, तो वो तेज़ दौड़ाना चाहे वो तेज़ दौड़ पड़ता है, वो दाएं मोड़ना चाहे घोड़ा दाएं मुड़ जाता है, उसको रोकना चाहे तो रोक लेता है। तो ऐसे ही शैतान इंसान के ऊपर सवार हो जाता है, तो जिधर को चाहता है उधर को मोड़ता है, जिधर को चाहता है रोक देता है, जिधर को चाहता है दौड़ाता है उसको। वो इंसान का मुकम्मल कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। जैसे रात को हम सोए हों, अंधेरी रात हो, तो एक छोटा सा मच्छर है, हमें मच्छर नज़र नहीं आ रहा लेकिन मच्छर को हम नज़र आ रहे हैं। उसके पास वो सारी इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी है। वो एनेस्थीसिया दे के पहले हमारे जिस्म को सुला देता है और फिर उससे खून चूस के ले जाता है। जब वो चला जाता है हमें पता चलता है यहाँ पे तो मच्छर काट गया। अल्लाह ताला कहता है ये शैतान भी तुम्हें ऐसी जगहों से देखता है जिससे तुम नहीं उसको देख रहे। तो वो ऐसी ऐसी जगहों से अटैक कर रहा है जिसके तुम अटैक नहीं कर, तुम्हें नहीं पता चलता, तुम उनको अटैक नहीं कर पा रहे उस तरह, क्योंकि हमें पता ही नहीं, हमें नज़र नहीं आ रहा, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान करीम में पता नहीं कितने ही मकामात पे शैतानी चालों, शैतानी मकरो फ़रेब, शैतानी हथकंडों के बारे में हमें वार्न किया, ख़बरदार किया है, बच जाओ इससे। इन्न शैतान लकुम अदु
फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, शैतान तुम्हारा दुश्मन है, इसको दुश्मन समझो। इन्नमा यदउ हिज़्बहु लियकूनु मिन असहाबिस सईर, वो अपना ग्रोह तैयार करा रहा है ताकि सारे के सारे ग्रोह को लेकर जहन्नम में जा गिर जाए। तो क्या हम उसके ग्रोह में शामिल हो के उसके साथ जहन्नम में जा गिरना चाहेंगे? कभी आपने देखा होगा कि एक किसान है, उसके आगे थैला सा होता है, उसमें उसने बीज डाले होते हैं, बीज का थैला होता है, तो वो अपनी खेती में चलता है तो वो बीजों को ऐसे ऐसे फेंकता जाता है, तो उससे वो फसल उगती है। कुछ शैतानी बीज भी हैं जो वो इंसान की जो है ना, इंसान के दिल के ऊपर फेंकता है। उस दिल को उस खेत की तरह समझे जो बड़ा ही ज़रखेज़ है, उसमें कोई भी चीज़ उग सकती है। इंसान फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने जब इंसान बनाया, इसको फ़िज्र व फ़ुसूक का भी पोटेंशियल दिया और इसको नेकी का भी पोटेंशियल दिया। हम गुनाह करने पे भी पूरे कादर हैं, गुनाह करने की पूरी ख्वाहिश भी है, हम गुनाह कर सकते हैं, और इसी तरह हमारे अंदर नेकी करने की भी ख्वाहिश है और नेकी कर भी सकते हैं हम। तो पूरा दोनों पोटेंशियल मौजूद है। तो शैतान क्या करता है, वो अपने दाने, अपने बीज इंसान के अंदर फेंकता है कि ये उग जाएं। जब ये उग जाएंगे, जो मेरी फसल तैयार हो जाएगी, मेरा खाना पीना तैयार हो जाएगा, मैं फिर यहीं बसेरा बना लूँगा। जहाँ पे उसका खाना पीना होगा, जहाँ पे उसका माहौल होगा, वो वहीं आके बसेरा डालेगा। तो वो कौन कौन से बीज हैं जो इंसान के अंदर वो फेंकता है। इसी तरह ही ये ख्यालात और ये जो आइडियाज़ हैं बेहतरीन, ये फ़रिश्ता भी इंसान के अंदर उडेलता है। तो इंसान फ़रिश्ते की बात मानता है या शैतान की बात मानता है, ये जंगो जदल 24 घंटे, ये सारा दिन, 7 हफ्ते के 7 दिन, हर महीना, हर साल ये चलती रहती है। रमज़ान मुबारक में कुछ कम हो जाती है, तो इंसान, आप उसको देखते हैं कि इंसान, बहुत सारे लोगों के अंदर तब्दीली महसूस होती होगी रमज़ान मुबारक में। तो ये जो अपने बीज फेंकता है, इनमें से सबसे बड़े ख़तरनाक बीज कौन से हैं? हम अगर उसके बीज को अपने जिस्म में, अपने दिल में उगने दें तो उसकी फसल तैयार हो जाएगी। तो सबसे बड़ा बीज जो इंसान के अंदर वो फेंकता है, वो गुस्सा है। इंसान को गुस्सा दिलाता है, और गुस्सा कितना आसान है, बंदे को आराम से गुस्सा आ जाता है। अपनी बेगम पे गुस्सा आ जाता है, अपने बच्चों पे गुस्सा आ जाता है, अपने माँ बाप पे गुस्सा आ जाता है, अल्लाह अकबर, अपने दोस्तों पे गुस्सा आ जाता है, अपने हमसायों पे गुस्सा आ जाता है। कुछ सड़क पे चलते चलते किसी ने कुछ कह दिया, उस पर गुस्सा आ गया। कोई अपने से छोटा समझा, कोई गरीब समझा, उस पर गुस्सा आ गया। किसी फ़कीर पे गुस्सा आ गया, ऑफिस में गुस्सा आ गया, बस में बैठे हुए उस पर गुस्सा आ गया किसी के ऊपर। तो ये गुस्सा का वो बीज जब फेंकता है और इंसान में गुस्सा, फिर वो उससे ठीक ठाक खेलता है, उससे जो मर्जी मुंह से निकलवा देता है, जैसा मर्जी एक्शन। कितनी ही तलाक़ें ऐसी हैं जो इंसान ने गुस्से में दे दी, कितने ही लोगों को कत्ल कर दिया इंसान ने गुस्से में, कितने ही लोगों के सर फोड़ दिए, कितने ही लोगों को गंदी और गलीज़ गालियाँ निकाली गुस्से में। तो जब इंसान गुस्से का वो बीज फेंकता है, इंसान का मुंह लाल हो जाता है, तो शैतान ऊपर सवार हो जाता है बंदे के, वो जिधर मर्जी उसको दौड़ा रहा है, तेज़ भागो तेज़ भागता, दाएँ चल वो दाएँ चलता, बाएँ चलो, तो उसकी फसल पूरी तैयार हो जाती है। तो क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में हमें नहीं बताया कि गुस्सा से बचो? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बंदा आया, आपने फरमाया कि वो कहता है अल्लाह के रसूल मुझे कोई नसीहत करे, आपने फरमाया ला तग़ज़ब, गुस्सा ना कर। फिर उसने पूछा, आपने फरमाया ला तग़ज़ब, गुस्सा ना कर, ला तग़ज़ब, गुस्सा ना कर। तो क्या हम इतनी सी सेक्रीफाइस कर सकते हैं कि जहाँ पे हमें गुस्सा आ रहा है हम ज़रा उसको पी जाएं? हम ये महसूस करते हैं कि अगर मैंने ये गुस्सा कर लिया तो शैतानी चक्कर में मैं आ गया? क्या हमें ये महसूस होता है? तो ये वो इंसान का बीज है। जैसे किसान अपने खेत में बीज फेंकता है, ऐसे शैतान के कुछ बीज हैं वो हमारे अंदर फेंकता है ताकि फसल तैयार हो जाए तो मैं वहाँ पे बैठ जाऊँ। इसके अलावा जो दूसरा बीज वो फेंकता है, वो हमारी ख्वाहिशात है। देखो वो ना फेंकता है, देखो तुम बड़े अमीर बन जाओ, देखो तुम्हारे पास बड़ी गाड़ियाँ होनी चाहिए। वो एक और बीज फेंकता है, देखो तुम इस मुल्क में चले जाओ, यहाँ से चले, वो याइदुहुम व युमन्नीहिम, अल्लाह ताला कहता है वो आरज़ुएँ दिलाता है, वो प्रॉमिस दिलाता है, वो एक अनलिमिटेड सी चीज़ है। इसको एक मिसाल से समझिए, एक बंदा है, उसको ना 10,000 रुपया कहीं से मिल गया। वो जब 10,000, गरीब था बंदा, वो 10,000 रुपया जब उसको मिला तो उसको 10,000 ख्वाहिशें उसके ज़हन पैदा हुई, मैं इससे ये करूँगा, मैं इससे ये करूँगा, मैं इससे ये करूँगा। और हर ख्वाहिश ऐसी थी कि हर ख्वाहिश के साथ उसको 10,000 रुपया और चाहिए था। और जब वो ख्वाहिशें पूरी हुई तो हर 100 और ख्वाहिशें ने जन्म लिया, और उस हर ख्वाहिश के साथ 10,000। ये एक ऐसा सर्कल है जिससे इंसान कभी निकल ही नहीं सकता।
وہ پھنس گیا اس میں. تو اس لیے امیر وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسہ آئی جائے, وہ تو غریب سے غریب تھا بیچارہ, اس کی آنکھوں میں غربت ہے, وہ اور ڈھونڈ رہا ہے, وہ اور ڈھونڈ رہا ہے, وہ اور ڈھونڈ. امیر تو وہ ہے جو دل کا امیر ہے, جس میں قناعت آ جائے, جو کہ میرا رب الحمدللہ, یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے, یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے. وہ تھوڑے پہ بھی قناعت کرتا ہے, یہ نہیں کہ وہ محنت چھوڑ دیتا ہے, محنت کریں اور جو تھوڑا بہت ملے اس پہ صبر اور شکر کریں. یا اللہ تیرا شکر ہے جو تو نے میری قسمت میں لکھا مجھے مل گیا. یا اللہ مجھے حلال سے رزق دینا, اس کو حرام کی طلب ہی نہیں ہے, زیادہ کرنے کے لیے حرام تھوڑا جاتا ہے وہ. تو جو شیطانی چکر میں آ گیا, اس نے اس کی خواہشات کو پھیلا کے بہت بڑا غبارے کی طرح کر دیا. تو وہ اس کو وَيَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ, اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو وعدے دلاتا ہے اور اس کو خواہشیں دلاتا ہے. تو اس نے بیج پھینکا خواہشات کا, اور وہ بڑا ہی آسان بیج ہے, اس میں سارے پھنس جاتے ہیں. میرے جیسا غریب بھی پھنس جاتا ہے, اور امیر بھی پھنس جاتا ہے, عورت بھی پھنس جاتی ہے, مرد بھی پھنس جاتا ہے, بچہ بھی پھنس جاتا ہے, بڑا بھی پھنس جاتا ہے. اس بچہ کون ہے؟ کوئی مذہبی اسکالر ہے, وہ بھی پھنس جاتا ہے. کتنا آسان بیج ہے یہ کہ وہ انسان کو اندر خواہشات پھینکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہمیں صبر کہا ہے کہ انسان صبر کرو. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, ان کا اجر بہت بڑا ہے, ہر چیز مل جائے گی, صرف صبر کرنا. تو وہ خواہشات ڈالتا ہے. اس کے علاوہ کیا ہے, وہ انسان کے اندر بیج پھینکتا ہے حسد کا. دیکھو اس کے پاس تو اتنا ہے, یار اس کے پاس تو, اس نے تو نئی گاڑی لے لی ہے, اس کے تو دو بیٹے ہیں, میرا ایک بھی نہیں ہے, میریاں صرف بیٹیاں ہیں, اس کے بچے کے تو اتنے نمبر آگے, میرے تو اتنے آئے ہیں. تو وہ حسد پہ حسد, یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن واسألوا اللہ من فضل. بھئی کسی سے تمنا نہ کرو کہ اس کی نعمت اس سے چھن جائے, بلکہ جو اس کے پاس اللہ نے فضل دیا تم بھی اللہ سے مانگ لو. اللہ سے کوئی, یا اللہ جیسے تم نے اس کو فضل اور نعمتوں سے نوازا, یا اللہ مجھے بھی نواز. تو اللہ سے مانگو نا, جس نے اس کو دیا ہے وہ آپ کو بھی تو دے سکتا ہے نا, بجائے اس کے کہ آپ بندہ اسے حسد کرنا لگ پڑے. تو یہ حسد وہ بیج ہے جو وہ شیطان انسان کے اندر پھینکتا ہے, تو انسان اس کی فصل تیار کر کے بڑی کر دیتا ہے. حسد ہی حسد, حسد ہی حسد. کسی کی خوشی پہ خوش نہ ہونا اور کسی کے غم کا غم نہ کرنا, یہ حسد کی بہت بڑی نشانی ہے. کبھی سوچیں, کبھی آپ کو کسی کی خوشی نے تنگ کیا, یا کسی کی غم نے آپ کو خوشی دلائی ہے, یہ حسد ہے. اس سے بچیں. کوئی خوش ہو رہا ہے اور آپ اس پہ سڑ گل رہے ہیں, جل پڑ رہے ہیں, تو یہ حسد ہے. تو یہ ایک وہ بیج ہے جو انسان کے اندر وہ پھینکتا ہے. پھر انسان, اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ. اسراف نہ کرنا, کیونکہ اسراف جو ہے نا وہ شیطان کے بھائیوں میں سے ایک بھائی ہے, یعنی کہ وہ شیطان ہی ہے. تو کیا ہے, اسراف بے شمار چیزوں میں ہو سکتا ہے. اسراف ریلیشنز میں ہو سکتا ہے, اسراف لین دین میں ہو سکتا ہے, اسراف خرچے میں ہو سکتا ہے. مثلا آپ کے 4 بچے ہیں, آپ ایک کی طرف ہی زیادہ ہی ڈھیل گئے, باقی تینوں کی فکر ہی کوئی نہیں. 2 بیویاں تو صرف ایک ہی فکر ہے, دوسرے کا کوئی نہیں ہے. مال ہے تو وہ خرچ کری جا رہے ہیں, پتہ ہی نہیں کہاں خرچ کر رہے ہیں. کوئی غریب ہے, کوئی مسکین ہے, کسی کو صدقہ دینا ہے, وہ کبھی اس ملک میں جا رہے ہیں. تو مطلب کیا کہ اسراف انسان کو شیطان کا بھائی بنا دیتا ہے. یہ بھی انسان کا, وہ شیطان کا بیج ہے, وہ انسان کے اندر پھینک دیتا ہے. کتنی آسانی سے قابو کر لیتا ہے انسان کو. پھر انسان کے اندر بخل پیدا, ایک طرف تو وہ اسراف پیدا کر دیتا ہے, دوسری طرف بخل پیدا کر دیتا ہے. بخل میں کیا ہے کہ وہ انسان جوڑ جوڑ کے رکھنا شروع کر دیتا ہے, یہ سارے میرے ہیں, سارے میرے ہیں. وہ آتا قلیلوں وہ عقدا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تھوڑا سا دے کے چھپا کے رکھ لیتا. عقدا ہوتے ہیں وہ بوتل کا منہ بند کر دینا, تو وہ تھوڑا سا مال دے کے باقی بچا کے رکھ لیتا ہے, بخل کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر جلدی انسان کے اندر بڑی ہے, ہر کام کو جلدی جلدی کرنا, یہ جلدی کرو جلدی کرو. جتنی دفعہ ہم لفظ جلدی کا استعمال کرتے ہیں, سمجھ لیں کہ یہ شیطانی جو بیج ہے نا ہمارے اندر شامل ہے. ہماری چال میں ایک سکینت ہونی چاہیے, ہمارے کام میں ایک اطمینان ہونا چاہیے, ہماری چال ڈال میں, ہماری باڈی لینگویج میں ایک اطمینان ہونا چاہیے, ہماری بول چال میں ایک اطمینان ہونا چاہیے. ہم نے کسی کو کچھ کام کو کہا ہے تو اس میں کچھ اطمینان کریں, کر دے گا, کوئی اتنی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جلدی 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 ہر کام کو جلدی جلدی, گاڑی چلا رہے ہیں تو جلدی جلدی, موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہیں تو جلدی جلدی. جو جتنی تیزی سے گاڑی چلا رہا ہے وہ اتنا ہی ویلا ہوتا ہے, اس کو کوئی کام نہیں. اطمینان اور سکون ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو یہ جو جلدی ہے نا, جلدی یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. خلق الانسان من اجل, انسان میں تو عجلت پیدا کی گئی ہے. تو یہ عجلت ہے نا, اس سے بچیں, یہ بھی شیطانی چکر ہے. تو یہ بھی شیطان کا بیج ہے. یہ دیکھیں یہ کتنی ہے ہمارے اندر. پھر تعصب, اللہ اکبر. بھئی تعصب نے تو ہمارے جو ہے نا معاشرے کو وہ کھا ہی لیا, ختم ہی کر دیا. جیسے نا چاٹ کے نا وہ جیسے سیونگ چل جاتے ہیں لکڑی کو, وہ کھا جاتی ہے, ایسے تعصب نے ہمارے جو معاشرے کو کھا ہی لیا. اور یہ شیطانی چکر ہے.
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو شیطان ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میاں اور بیوی آپس میں لڑ پڑیں، دو بھائی اور بھائی آپس میں لڑ پڑیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ شیطان اپنا تخت جو ہے نا وہ پانی پہ بچھاتا ہے، اور پھر بہت سارے لوگ اس کے شیطانی چیلے آتے کہتے ہیں میں نے کسی کو چوری کروا دی، میں نے زنا کروا دیا، میں نے قتل کروا دیا. وہ کہتا ہے یہ کوئی کام نہیں کیا. یہ کہتا ہے میں نے دو بھائیوں کو آپس میں لڑا دیا. کہتا ہے ہاں یہ کام اچھا کیا ہے. دو لوگوں کو آپس میں لڑا دینا، دو خاندانوں کو آپس میں لڑا دینا، دو ہمسایوں کو آپس میں لڑا دینا، دو شہر والوں کو آپس میں لڑا دینا، تو یہ تعصب ہے. یہ تعصب بے شمار چیزوں سے پیدا ہو سکتا ہے. ذات پات ویسا میری ذات یہ ہے، تمہاری ذات یہ ہے، میرا رنگ یہ ہے، تمہارا رنگ یہ ہے، میں امیر ہوں تم غریب ہو، اس سے تعصب کرنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنی ذات کو بڑا سمجھنا. پولیٹیکل پارٹیز میں تعصب آ گیا، یہ میری پارٹی ہے، یہ تیری پارٹی ہے. اللہ اکبر. اس نے تو کھا ہی لیا ملک کو. ایک ملک پولیٹیکل پارٹی دوسری پولیٹیکل پارٹی پہ الزام ہی الزام لگائی جا رہی ہے، اور کوئی کام نہیں ہے. صرف ایک کام ہے، تو غلط ہے، تو فراڈیا ہے، تو دو نمبر ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، قرآن کریم کی بات ہے، فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل اور بربادی ہے ہر اس شخص کے جو تان کرنے والا، لان تان کرنے والا اور عیب جویاں کرنے والا ہے، جس کو کسی کے عیب ہی نظر آتے ہیں. صرف ہر پولیٹیکل پارٹی دوسری پولیٹیکل پارٹی کو کھائی جا رہی ہے. کیوں؟ عیب لگا لگا کے. تو گندا ہے، تو چور ہے، تو فراڈیا ہے، تو ناقص ہے، تو فرانا ہے، تو میری پارٹی اچھی ہے، میں بہتر ہوں، تو گندا ہے، تو غلط ہے. صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک صرف ایک ہی کام ہے کہ ایک دوسرے پہ لان تان کریں، ایک دوسرے کی عیب جوئیاں کریں، ایک دوسرے کی غیبتیں کریں، ایک دوسرے کا گوشت کھائیں. بھئی یہ تعصب تو شیطانی چال ہے کہ تمہارے ایک دوسرے کے اختلاف بڑھ جائیں، تم ایک دوسرے سے الگ الگ ہو جاؤ، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہا ہے، دوسرا تیسرے کی ٹانگ کھینچ رہا ہے. یہ میں اگر پاکستان کی آبادی 20 کروڑ یا 25 کروڑ ہے تو صرف ایک بندہ حکمران بن سکتا ہے نا. وزیر اعظم تو ایک ہی ہوگا نا. اگر ہر بندہ کہے کہ نہیں میں وزیر اعظم بننا چاہ رہا ہوں تو وہ دوسرے کی ٹانگیں کھینچے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ بھئی ہم سب بیٹھ کے کہیں بھئی ہم یہ ہمارے قومی مسائل ہیں، ان کے اوپر تو اکٹھے ہو جائیں. بھئی ایجوکیشن ہمارا قومی مسئلہ ہے. کیا ساری پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کے ایک فورم نہیں بنا سکتی کہ بھئی ہم اپنے ملک سے نا یہ جو ایجوکیشن کا جو نصور ہے نا، جو سبھی ان پڑھ اور جاہل قوم ہے، میں نے ان کو ٹھیک کرنا ہے. 3 لڑکیاں ہیں اسلام آباد میں جنہوں نے کہا کہ ہم نا بچوں کو پڑھاتے ہیں جو آوارہ پھرتے رہتے ہیں بچے پوش علاقے میں، جو کام والیاں آتی ہیں پوش علاقے میں، تو وہ ان کے بچے باہر کھیلتے رہتے. تو انہوں نے نا گھر سے چادر لے کے آئی اور باہر نا یہ اسلام آباد کے بلاک میں انہوں نے چادر بچھا کے ایک پانی کا کولر رکھا، 2-3 پینسلیں اور کاپیاں لے کے ایک اسکول شروع کیا. لوگوں نے آتے آتے نا دیکھا یہ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھا رہی ہیں، کسی نے کھانا دینا شروع کر دیا. آج وہ اسلام آباد کا ایک بہت بڑا اسکول ہے. 3 لڑکیوں نے وہ اسکول شروع کیا. اس حالت میں تو وہ کس حال میں پہنچ گیا. تو یہ جتنے پولیٹیکل لیڈرز ہیں، یہ جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ ملک کی کوئی خدمت نہیں کر سکتے، سوائے صرف یہ اسی وقت خدمت کر سکتے ہیں جب یہ وزیر اعظم بن جائیں. جب میرے پاس کرسی ہوگی تب ہی میں خدمت کر سکتا ہوں لوگوں کی. جتنی میری انرجی دوسروں کو بلیم کرنے پہ لگ رہی ہے، دوسروں کی ٹانگیں کھینچنے پہ لگ رہی ہے، اتنی میں کسی ملک کی خدمت نہیں کر سکتا. کیا مجھے ملک کی خدمت کرنے کے لیے صرف وزیر اعظم بننا ضروری ہے؟ جتنے میرے پاس فالوور ہیں میں سب کو ایک قومی مسئلے کے اوپر اکٹھا نہیں کر سکتا. میں اپنے سارے لوگوں کو یہ نہیں کہتا آؤ ہم اپنے ملک سے ایجوکیشن کا جو ہے نا ان پڑھ جہالت کا خاتمہ کرتے ہیں. ہم لوگوں کو ذکر صرف آئی ٹی ایک ایسا شعبہ ہے. ایک پولیٹیکل پارٹی کے یار ہم نے کوئی کام نہیں کرنا، ہم نے صرف آئی ٹی کو فروغ دینا. وہ صبح سے لے کر شام تک یہ کام کرے کہ بھئی میں نے آئی ٹی کے کیسے میں، ان سب کے پاس کروڑوں روپیہ ہے ان پولیٹیکل پارٹیز کے پاس. یہ سارا روپیہ ان قومی مسائل کے اوپر کیوں نہیں لگاتے؟ ہم ایک دوسرے کے لان تان پہ لگ رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم. اے مسلمانوں ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ، ایک قوم دوسری قوم کا، ایک پارٹی دوسری پارٹی کا مذاق مت اڑائے. لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکون خیرا منہم، یہ بہت ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں. عسیٰ ان یکون خیرا منہن، یہ ہو ان سے بہتر ہوں. ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے پہ الزام مت لگاؤ تم نے اتنا لوٹ لیا، میں نے اتنا لوٹ لیا، تم نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا. 24 گھنٹے ہم ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں، 24 گھنٹے، اور کوئی کام نہیں ہے. اس سے کیا خیر پھوٹی ہے پاکستان میں؟ کیا خیر پھوٹی ہے؟ کیا ہمیں مل گیا؟ کچھ فائدہ ہوا ہے؟
مسلسل پاکستان ڈاؤن سے ڈاؤن جا رہا ہے. کیوں جا رہا ہے؟ کہ ہم ایک دوسرے سے لڑ مر رہے ہیں, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. ایک پارٹی دوسرے کو کھا رہی ہے, دوسری پارٹی تیسرے کو کھا رہی ہے, فوج اس کو کھا رہی ہے, وہ اس کو کھا رہا ہے, وہ اس کو مار رہا ہے, وہ اس کو مار رہا ہے, وہ اس پہ الزام لگا رہا ہے, وہ اس پہ الزام لگا رہا ہے. آپ کوئی فیس بک دیکھ لیں, آپ کو نیوز چینل دیکھ رہے ہیں, ہر بندہ دوسرے پہ الزام لگا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ, الزام تراشیاں نہ کرو. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, دوسرے کو غلط غلط نام سے مت پکارو. یہ غلط غلط القاب دے دے کہ دوسرے پہ لان تان مت کرو. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, ہر عیب جوئی کرنے والے پہ, ہر لان تان کرنے والے کے لیے ویل بربادی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے بربادی ہے. تو جب اللہ کہہ رہا ہے بربادی ہے تو خوشحالی کہاں سے آ جائے گی؟ بربادی والے کام کر کے خوشحالی کبھی نہیں آنی. بد سے بدترین بندہ جو ہے نا, بد سے بدترین بندے میں بھی خیر ہے, صرف ڈھونڈنے والا ہو کوئی. برے سے برے بندے کے اندر بھی خیر ہے صرف, لیکن اس کو نکالنے والا کوئی ہو. آپ بد سے بدترین بندے کے ساتھ بیٹھ جائیں, اس کے اندر سے بھی خیر نکال سکتے ہیں, لیکن کوئی نکالنے والا تو ہو. ایک سنار چاہیے جو ایک دانت سے سونا ڈھونڈ لیتا ہے. اسے پتا ہے کہ یہ 10 کلو کا پتھر ہے, لیکن اس میں تھوڑا سا یہ سونا پڑا ہوا, اور مجھے پتا ہے یہ سونا میں نے کیسے نکالنا ہے. ایک عام انسان ہوگا اس میں یہ تو پتھر ہے, اس کو پھینکو دور. لیکن ایک سنار جانتا ہے کہ نہیں, اس کے اندر سونا ہے, میں اس سے یہ چیزیں نکال سکتا ہوں. انڈونیشیا میں پولیٹیکل پارٹیاں دو پولیٹیکل پارٹیاں آپس میں لڑ رہی تھیں, اور بڑی مشکل سے انہوں نے نا ایک دوسرے پہ نا کرا کے نا, تو الیکشن ہوئے تو دھاندلی بھی سارا کچھ ہوا, تو ایک پارٹی جیت گئی. میں پوری ڈیٹیل میں نہیں جاتا, لیکن ایک پارٹی جیت گئی. تو یہ پارٹی کیا کرتی, اس کو کہتی کہ بھائی اترو نیچے, اس کے ٹانگیں کھینچتی, دھرنے دیتی, پتہ نہیں کیا کچھ کرتی کہ کسی طریقے سے اس کی حکومت گرا دیں. بٹ اس نے یہ نہیں کیا. اس نے کیا کیا, یہ اس کا جو لیڈر تھا وہ اس کے پاس گیا, کہتا ہم اکٹھے بیٹھ کے کام کرتے ہیں, تو مجھے ڈیفنس کی منسٹری دے دو. اس نے اس کو ڈیفنس کی منسٹری دے دی. انہوں نے دونوں نے اکٹھے کام کیا. پچھلے 5 سال سے پاکستان کی کرنسی جو ہے 300 گنا گر گئی ہے. ان کی کرنسی ویسی کی ویسی ہے. ان کی جی ڈی پی 5.6 سے اوپر چلی گئی ہے. کیوں؟ کہ پولیٹیکل پارٹیز میں اوپر بندے لڑ مر نہیں رہے. جو اپوزیشن تھی وہ بھی اس کے ساتھ چلی گئے تھے, آج ہم قومی مسائل میں اکٹھے بیٹھ کے کام کرتے ہیں. ایسے ہو سکتا ہے پاکستان میں؟ جب ایک پارٹی آتی ہے دوسری دھرنا دینا شروع کر دیتی ہے, جب دوسری آتی ہے تو یہ اس کی ٹانگیں کھینچنی شروع کرتے ہیں, جب یہ آتی ہے کہتے ہیں نیچے اترو, تم نیچے اترو. ایک کی حکومت آتی ہے دوسرا اس کو کھینچنا شروع کر دیتا ہے, جب اس کی حکومت آتی ہے تو یہ اس کو کھینچنا شروع کر دیتا ہے, اور اوپر سے فوج آ کے سب کو کھینچنا شروع کر دیتی ہے. تو جب آپ سب ایک دوسرے کو کھینچ ہی رہے ہیں تو مل بیٹھ کے کام کس نے کرنا ہے؟ کام کس نے کرنا ہے؟ کام تو تبھی ہوگا جب کوئی مل بیٹھ کے کام کرے گا. یہ پارٹی یہ سوچ رہی ہے کہ اس نے جو کام کیا اس کا میں ختم کر دوں تاکہ کہیں اس کا نام بڑھ جائے گا نا, اس کی گڈی اوپر اڑ جائے گی. یہ پارٹی سوچ رہی ہے اگر اس نے اچھے کام کر دیے تو اس کا ووٹ بینک بڑھ جائے گا, اس کو اچھے کام کرنے ہی نہ دو, اس کی ٹانگیں کھینچو. نہ اس کا کوئی اچھا کام اچھا لگے کسی کو, میرا جو برا بھی ہے نا وہ سب کو اچھا لگے. یہ کیا چیز ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ میں آئے ہیں تو یہودیوں سے آپ نے معاہدہ کیا. یہودی وہ قوم ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کونوا قردۃ خاسرین, تم ذلیل بندر بن جاؤ. بدترین قوم جو اس دنیا میں اگر موجود ہے نا وہ یہودی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ میں آئے تو سب سے پہلے آپ نے یہودیوں سے معاہدہ کیا, جس سے مدینہ میں امن آیا. اور آپ نے فرمایا کہ ہم اکٹھے مل کے ڈیفنس کریں گے مدینہ کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب فوت بھی ہوئے ہیں نا تو آپ نے ایک یہودی سے قرضہ لیا ہوا تھا, تو آپ نے کہا میرے یہ والا سامان بیچ کے میرا وہ قرضہ واپس کر دیا جائے. بد سے بدترین منافق عبداللہ ابن ابی تھا, جس کے اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا جبریل علیہ السلام کے ذریعے, کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ لا یخرجن العز منها الاذل, کے عزت والا ذلیل کو مدینے سے نکال دے گا. نبی علیہ السلام و صحابہ کرام کو نعوذ باللہ اس نے ذلیل کہا ہے. اللہ نے قرآن اتارا, لیکن کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے یا صحابہ کرام کی زبان سے کبھی ایک دفعہ بھی سنا تھا او عبداللہ ابن ابی منافق, او منافق ادھر آؤ؟ کبھی آپ نے کسی کو منافق کہا تھا؟ اپنی زبان مبارک سے آپ نے کسی کو منافق کہا تھا؟ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا منافق ہے کون. آپ نے کبھی ان کے نام بھی لے کر نہیں بتایا تھا ان کسی کو. تو ہمارے ہاں تو سارا ہی ہر دوسرے بندہ پہ لان تان کر رہا ہے. ہر بھئی وہ تو اللہ کا قرآن اتر آیا تھا, اتنی بڑی دلیل موجود تھی کہ اللہ نے بتایا کہ یہ منافق ہے, پھر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان سے کسی کو منافق نہیں کہا.
بد سے بدترین لوگ بھی شامل تھے نا اگر نبی علیہ السلام کے ساتھ، لیکن آپ نے زبان سے کسی کو چور، کسی کو منافق، کسی کو لعن طعنی کی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ویل لکل ہمزۃ لمزہ. جب آپ کسی کے عیب پہ نظر رکھتے ہیں تو اپنے عیب آپ کو نظر نہیں آتے. جب کسی تو اس سے کیا ہوگا؟ ہر بندہ ہی غلط ہے، ہر بندے میں خامیاں ہیں، میرے اندر بھی خامیاں ہیں، جو سن رہا ہے اس کے اندر بھی خامیاں ہیں، ہر بندے میں خامیاں ہیں. لیکن بدترین بات یہ ہے کہ آپ کسی کی خامیاں اچھالو 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 تو کیا ہوگا؟ کبھی بھی اصلاح نہیں ہوگی، کبھی بھی. جب دو پارٹیاں آپس میں لڑیں گی اس سے خیر کبھی پھوٹ سکتی ہی نہیں. سیریا میں کیا ہوا تھا کہ ساری عوام اپنی حکومت کے خلاف کھڑی ہو گئی، پورا ملک ہی تباہ ہو گیا، پورا ملک. اس کی عوام بیچاری خجر خراب ہو رہی ہے سارے علاقوں میں. کیا ہوا؟ کیا لڑائی نے کوئی فائدہ دیا؟ کہاں پہ کوئی پولیٹیکل پارٹیوں نے سڑکوں پہ آ کے احتجاج کیا ہے اور وہاں پہ بڑا فائدہ ہوگا؟ کوئی ایک ملک، عراق دیکھ لیں، یہ ایران دیکھ لیں جو بیچارے لڑ مر رہے ہیں جہاں پہ انقلاب آیا تھا. کہیں پہ بھی دیکھ لیں، ہر طرف ہی جہاں پہ بھی فساد آئے گا، جہاں پہ بھی لڑائی جھگڑے آئیں گے، جہاں پہ بھی اختلاف آئیں گے، وہ ملک کبھی سنورے گا نہیں. اگر ملک کو سنوارنا ہے تو اتحاد چاہیے، ایک دوسرے سے مل بیٹھیں. جو بڑے سے بڑا چور ہے وہ بھی مل بیٹھے، جو بڑے سے بڑا برا شخص ہے وہ بھی مل بیٹھے، سارے مل بیٹھیں اور سوچیں کہ ہم نے جتنا لڑنے میں محنت ضائع کی ہے اتنا مل بیٹھ کے بھی ہم کام کر سکتے ہیں. اگر نہیں مل بیٹھیں گے تو پاکستان نے ڈاؤن ہی جانا، یہ اور ڈاؤن جائے گا. آرمی سے مل بیٹھیں، جن کو آپ سب سے جو آپ کو سب سے برا لگتا ہے اس میں بھی خیر ہے، اس کی خیر ڈھونڈیں. جو بدترین سے بدترین پولیٹیکل پارٹی آپ کو نظر آتی ہے اس میں بھی خیر ہے، اس کی خیر ڈھونڈنے کی کوشش کریں. کسی کے عیب نہ ڈھونڈے، کسی کی خیر ڈھونڈے، آپ کو مل جائے گی. صرف ڈھونڈنے والی آنکھیں تو ہوں. تو جب خیر ملے گی نا، 4 5 6 بڑے بڑے پروجیکٹ کے لیے ان کو اکٹھا کرے گی بھی آؤ ہم مل بیٹھ کے یہ 5 کام تو کرتے ہیں نا بھی. ایک ایجوکیشن کا ٹھیک کر دیں ملک کی، ایک اکانومی تو ٹھیک کر دیں، ہم اس کام کے لیے تو بیٹھ جائیں. ہم یہ تو دیکھیں بھئی ہم اپنا عدالتی نظام کیسے صحیح کر سکتے ہیں، ہم اپنا جو پولیس کا نظام ہے یہ کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں. ہم مل بیٹھیں. جب مل بیٹھیں گے تو ساری طاقتیں آپ سے ڈر کے بھاگ جائیں گی. اور یہ شیطان کی بہت بڑی چال ہے کہ وہ انسان کے اندر ان الشیطان ینزغ بینکم، شیطان تمہارے اندر لڑائی جھگڑے ڈالتا ہے. یہ اس کی سب سے بڑی چال ہے. اس نے کہا قتل ہو گیا کوئی فکر نہیں ہے، اس نے کہا چوری ہوگی کوئی فکر نہیں ہے، 2 بھائی آپس میں لڑ پڑے ہیں یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے. اگر 2 پولیٹیکل پارٹیاں آپس میں لڑ پڑی ہیں یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے شیطان کا، سب سے بڑا. اور اس لڑائی میں کبھی کسی کی جیت نہیں ہوگی، کبھی کوئی نہیں جیتے گا. اگر ایک پارٹی اوپر آ بھی گئی دوسری نے پھر اس کو مارنا شروع کر دینا، اور اگر یہ اوپر آ گئے اس نے اس کو مارنا شروع کر دینا، اور کبھی ملک کی خیر نہیں ہو سکتی. یہ جو بڑے بڑے اپنے آپ کو سمجھدار سمجھ رہے ہیں یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ شیطانی چالیں ہیں، یہ شیطانی پھیرے ہیں کہ ہم ایک دوسرے پہ لعن طعن کر رہے ہیں ایک دوسرے پہ. مسلمان مومن تو کبھی کسی پہ لعن طعن نہیں کرتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ مومن تو لعین نہیں ہوتا، وہ کسی پہ لعن طعن نہیں کرتا. تو ہم تو سارے ایک دوسرے پہ لعنتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار پیٹ رہے ہیں، ایک دوسرے پہ ظلم کر رہے ہیں، کسی کے گھر میں گھس کے اس کی عورتوں کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہر بندہ دوسرے کو مار رہا ہے، ہر بندہ دوسرے کو مار رہا ہے، ہر بندہ دوسرے پہ لعن طعن کر رہا ہے. کوئی سوشل میڈیا پہ آ کے اس کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی کسی پہ عیب جوئی کر رہا ہے، کوئی کسی کا نقص نکال رہا ہے، کسی کو نہیں پتا کہ بھئی یہ عیب جوئی، یہ لعن طعن یہ اللہ کی انتہائی ناپسندیدہ چیزیں ہیں اور شیطان کے محبوبات ہیں. تو شیطان اپنے بیج پھینکتا ہے اور وہ پھل پھل کے اتنے بڑے ہو جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ جو ہے نا اس میں پھنس جاتے ہیں. وہ افراد کو بھی پکڑ لیتا ہے، وہ خاندان کو بھی پکڑ لیتا ہے، وہ قبیلوں کو ذاتوں کو بھی پکڑ لیتا ہے، وہ شہروں کو بھی پکڑ لیتا ہے، وہ قوموں کو بھی پکڑ لیتا ہے، وہ ملکی لیول کو بھی پکڑ لیتا ہے. اور ہم معصوم جانے پتہ ہی نہیں اس ملک کا حال کیسے سنورنا ہے. اس ملک کا سنورنے کا صرف ایک ہی حل ہے کہ ہم ایک دوسرے پہ لعن طعن کرنی چھوڑ دیں، ایک دوسرے کی خیر خواہی سوچیں. نبی علیہ السلام فرمایا الدین النصیحہ. قال لمن یا رسول اللہ؟ قال للہ ولرسولہ ولعامۃ الناس، کہ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، جو ہمارے حکمران ہیں ان کے لیے، اور جو ساری عام کے لیے، ہم سب کے خیر خواہ ہو جائیں، سب کے خیر خواہ. اگر ایک حکومت آ گئی ہے وہ بڑی سے بڑی بدتر بھی ہو نا، لیکن ان کی خیر خواہی کریں، ان کے جا کے ان کو نصیحت کریں کہ بھائی یہ اچھا کام ہے، یہ کر لیتے ہیں. ابھی
نہیں مانیں گے وہ کوشش کریں، جتنا ہم لڑنے میں کوشش کرتے ہیں اتنی خیر خواہی میں بھی تو کوشش کریں نا. میں جی اس کے پاس گیا تھا، اس نے میری بات نہیں مانی، چلو جی ختم کہانی. لڑنے میں ہم نے سال ہر سال لگا دیے ہیں اور صلح کرنے میں 10 منٹ بھی نہیں لگاتے. ہم کہتے ہیں اچھا جی صلح نہیں ہو سکتی ہماری. لڑنے میں ہم نے 30 35 70 80 سال لگا دیے ہیں اور صلح کرنے میں 2 مہینے بھی نہیں لگائے. صلح کرنے میں کچھ قربانی دینی پڑتی ہے. ہر بندہ یہ سوچ لے کہ بھی اچھا میں وزیر اعظم نہیں بننا چاہتا، اچھا آجو مل بیٹھتے ہیں، قربانی دیں نا. صلح ایک قربانی مانگتی ہے. آپ قربانی دیں کہ بھی اچھا میں یہ عہدہ چھوڑتا ہوں، میں یہ کرسی چھوڑتا ہوں، آجو مل بیٹھتے ہیں. جب ہمارے اندر قربانی کا جذبہ ہی نہیں ہے، نہیں میں حکمران، اگلی بات بعد میں، تو پھر تو کچھ نہیں ہونا. ہاں ایک ہی بندہ صرف وزیر اعظم ہو سکتا ہے نا 25 کروڑ عوام میں سے، زیادہ تو نہیں ہو سکتے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو جتنا بڑا عہدے دار ہوگا نا اتنی بڑی اس کی مصولیت ہے. قیامت کے دن جو بندہ 10 بندوں پہ حکمران ہوگا نا وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا آئے گا قیامت کے دن. اور یہاں تو اس کا ظلم اس کو پکڑوا دے گا یا اس کا انصاف اس کو چھڑا دے گا. کہاں ہم نے حساب دینا اتنا بڑا، اتنی قوم ہمارے نیچے ہے جو بیچاری بھوکی مر رہی ہے اور ہم اوپر لڑ مر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان شیطانی بیجوں کو سمجھنے کی توفیق دے، جو نہ انفرادی لیول پہ نہ صرف کہ انفرادی لیول پہ آ چکے ہیں، وہ ہمارے اجتماعی لیول پہ آ چکے ہیں. وہ ہمارے اندر تعصب پیدا کر چکے ہیں. وہ ہمیں فرقہ کر دیا ہے، مذہبی طور پہ فرقہ، سیاسی طور پہ توڑ دیا اس نے، ہمیں افرادی طور پہ توڑ دیا. صوبے آپس میں لڑ رہے ہیں، ہم چاروں طرف سے صرف لڑ ہی رہے ہیں اور اس لڑائی میں کسی کی کوئی جیت نہیں ہے. غریب بیچارہ مر رہا ہے. اور اس کا صرف ایک حل ہے کہ یہ لڑائی، یہ لان تان، یہ عیب جو یہ چھوڑ دیں، یہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق دے اور یہ شیطانی چکر اس سے بچنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.